next topic is principles of management. At the core of the study of pharmacy management is the question of principle. On what principle does management exist and function? Why do managers act as they do or sometimes fail to act as they should? What principles persuade some workers but not others to direct themselves towards a management career? Some observers believe that management is unprincipled, that management has no moral sense of value. जिस तरह हर चीज़ के उसूल होते हैं और ज़ाहिर है उसूलों के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, इसी तरह मैनेजमेंट के भी उसूल होते हैं कि किन प्रिंसिपल्स पे या किन उसूलों पे जो है वो मैनेजमेंट जो है वो काम करती है। और इन प्रिंसिपल्स और उसूलों का जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिकली बग़ैर उसूलों के या गाइडलाइंस के जो है हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाज़ लोगों का कहना ये है कि बाज़ मैनेजर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को और बाज़ जो है अच्छी तरह से नहीं मैनेज कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि बाज़ वर्कर्स को आपके जो है सुपरवाइज़र्स बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन बाज़ लोगों अच्छी तरह नहीं कर पाते? तो मतलब बाज़ ज़ाहिर है जिस तरह मुख्तलिफ बिलीव्स हैं हमारे, इसी तरह से बाज़ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अनप्रिंसिपल, यानी उसका कोई उसूल ही नहीं है। तो फर्स्ट आपके पास जो है प्रिंसिपल है, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइज़र। यानी अगर एक इंडस्ट्री है और एज यू नो इंडस्ट्री में वी हैव various sections or various departments. Suppose you are in the tablet section. Naturally in the tablet section we have various subsections like weighing, mixing, granulation, dry screening, lubrication, so and so forth. तो ज़ाहिर है हर सेक्शन और डिपार्टमेंट में आपके पास वर्कर्स भी होंगे और कोई ना कोई उनको सुपरवाइज़ करने वाला भी होगा। सपोज़ आप किसी भी एक सेक्शन को या किसी भी एक डिपार्टमेंट को देखें तो वहाँ प्रिंसिपल क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि वहाँ पे सिर्फ एक सुपरवाइज़र या एक सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा होंगे सुपरवाइज़र या सुपीरियर तो होगा क्या कि एक आएगा कि काम को तुम क्या कर रहे हो और फिर वो कहेगा कि नहीं ये तो सही तरीक़ा नहीं है काम का, इस काम को इस तरह करो। और अगर दूसरा वहाँ पे कोई और सुपीरियर मौजूद होगा तो वो आएगा, वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो, नहीं इस तरह नहीं करना है इस तरह करना है। फिर तीसरा अगर मौजूद है तो तीसरा भी आके इंटरफियर करेगा। तो आपके पास ये नहीं हो सकता कि किसी एक काम के लिए 3 बॉसेस हों, एक काम के लिए सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। और ज़ाहिर है अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपके जो है वर्कर्स या एम्प्लॉइज़ जो हैं वो परेशान होंगे कि हम किसको फॉलो करें। तो इसका यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइज़र। तो उसका फ़ायदा क्या है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन built in the unity of command principle, each member know to whom he report and who reports to him। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल काम करता है उसमें हर मेंबर को ये मालूम होता है कि उसे किसको जो है रिपोर्ट करना है और कौन उसको रिपोर्ट करेगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग
authority and responsibility. Each person reports to one supervisor or superior. یعنی اگر آپ جو ہے وہ اپنی اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے یونٹی آف کمانڈ پرنسپل کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. تو یونٹی آف کمانڈ پرنسپل کو فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ میکس بوتھ کنٹرول اینڈ پلاننگ افیکٹو. یعنی اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ پلاننگ جو کہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے فنکشنز آف مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد اور بہت سارے فنکشنز ہیں، اس میں سے ایک فنکشن کنٹرولنگ کا بھی ہے، اور کنٹرولنگ کا فنکشن بھی بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. دا نیکسٹ پرنسپل از اسپین آف کنٹرول. اسپین آف کنٹرول کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک سپروائزر کے انڈر میں کتنے لوگ ہونے چاہیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان لمیٹڈ جو ہے وہ ورکرز یا ان لمیٹڈ تعداد کو جو ہے وہ ایک سپروائزر کے انڈر میں نہیں دے سکتے. سو دیر از آلویز اے لمٹ ٹو دا نمبر آف subordinates a manager can effectively manage. ظاہر ہے جب ایک پرٹیکولر تعداد یا ایک پرٹیکولر نمبر ہوگا کسی بھی سپروائزر کے انڈر میں تو نیچرلی آپ کے پاس جو ہے سپروائزر جو ہے وہ افیکٹولی ان ورکرز کو یا ان سبارڈینیٹس کو جو ہے وہ مینیج کر سکے گا. تو دا ایگزیکٹ نمبر ڈپینڈز آن کہ کتنے ہونے چاہیے اسپین آف کنٹرول کے انڈر میں کتنے ورکرز اور امپلائیز ہونے چاہیے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے نمبر 1 ٹریننگ آف سبارڈینیٹ، یعنی سبارڈینیٹ کی ٹریننگ کیا ہے، کتنے ہاؤ دے آر ٹرینڈ، کتنے ٹرینڈ ہیں وہ. سیکنڈ آپ کے پاس ہے ایکسٹینٹ آف اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ، یعنی آپ کو جو ہے وہ کتنی اتھارٹی ایز اے سپروائزر کے یا سپیریئر کے دی گئی ہے. تھرڈ ہے آپ کے پاس کلیئرٹی آف پلانز اینڈ پالیسیز، یعنی آپ کی کمپنی کے جو پلانز اور پالیسیز ہیں وہ کتنی کلیئر ہیں. فورتھ از افیکٹو آف کمیونیکیشن ٹیکنیک، یعنی افیکٹونیس آف کمیونیکیشن ٹیکنیک مینس جیسے کہ میں آپ سے اس وقت کمیونیکیشن میں ہوں تو وہ کس حد تک افیکٹو ہے. تو جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں when the above factors are clearly classified the span of management can be determined. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ جب تھیوری کلاس لیتے ہیں تو پوری ایک کلاس کو ایک ٹیچر جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے، لیکن جب آپ ہی لوگ لیب میں جاتے ہیں تو آپ کے کم سے کم 3 گروپس وہاں بن جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں لیب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. مطلب سب گروپنگ آپ کی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ اکوپمنٹ اور آپ کے جو ہے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی پریکٹیکل لیب کے حوالے سے پوری ہیں یا نہیں. تو اس کو آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دس از دا اسپین آف مینجمنٹ، یعنی ظاہر ہے آپ پوری کلاس کا ایک پریکٹیکل گروپ نہیں بنا سکتے، اور آپ خود مطلب اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ کے کم سے کم 3 گروپس تو آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس اسپین آف مینجمنٹ کیا ہے کہ اٹ از اے یوزفل گائیڈ ٹو دا مینیجر ٹو امپروو دا کوالٹی آف مینجمنٹ، more effectively manage more subordinate in its best possible manner. جب آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے گروپنگ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کا مینیجر جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اسپین آف مینجمنٹ کے پرنسپل اپلائی کرنے سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آپ ایک طرح سے ایک مینیجر کی جو ایبلٹی ہے اس کو آپ لمٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ براڈ سینس میں دیکھیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. ظاہر یہ ڈپینڈ کر رہا ہے سچویشن پہ کہ جیسے کلاس ٹیچر تھیوری کلاس تو پوری ایک لے لیتا ہے، لیکن لیب گروپ میں اس کو جو ہے وہ گروپس بنانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ مینجمنٹ آپ کے پاس فیکٹریز میں یا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں جو ہے وہ
کام کرتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس پرنسپل ہے ہوموجینٹی. ہوموجینٹی کا آپ مطلب سمجھتے ہوں گے, دیٹ از ہوموجینس, اٹ از فرام ہوموجینس. ہوموجینس مین سیم. ایک اور ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں ہیٹروجینس. ہیٹروجینس کا مطلب کیا ہے کہ مختلف. تو یہاں ہوموجینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں ایز اے پرنسپل آف مینجمنٹ کے, تو آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی کہ جب ایک ورکر یا کوئی آپ کا امپلائی کسی ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو ہی بیکمز ماسٹر آن دیٹ. وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری اپنی مہارت حاصل کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے ایسے آدمی کو اسی ڈپارٹمنٹ میں رکھا جانا چاہیے جس کا کہ اس کو ایکسپیرینس ہو اور جو وہ کام اپنا اچھی طرح سے جانتا ہو. تو سو این افیکٹو آرگنائزیشن should group only those activities which are closely related, تاکہ جو آدمی جس کام کو جانتا ہے اور جس کام کو اس نے سیکھا ہوا ہے اس کام کو اسی کو وہی کام دیا جائے. So every person or unit in an organization should be assigned a single major task as far as possible. The object is to get better results with less efforts. Homogeneous assignment should be specific and should not overlap other assignments, and it should be within the capabilities of the assigned worker or unit. یہ وہی بات ہے کہ اگر ایک شخص ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں یا ایک سیکشن میں اپنے کام میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے یا ماہر ہو گیا ہے تو اس کو اسی جگہ رہنے دیا جائے. اگر اس کو ہٹا کے آپ کسی اور کو لے کے آئیں گے یا اس کو کسی اور جگہ لے جائیں گے تو وہ کام بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتا. دا نیکسٹ پرنسپل از ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن کا یہاں پہ وہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ کسی جگہ سے کوئی ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے, کسی کنٹری سے کوئی کلچرل پرپس کے لیے آیا ہے یا اور کسی مقصد کے لیے آیا ہے. ڈیلیگیشن کا وہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ ڈیلیگیشن کا مطلب ہے ٹو اسائن رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ٹو ادر, یعنی اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنی رسپانسبلٹیز کو دوسروں کو اسائن کرنا, دیٹ از ڈیلیگیشن. تو اب آپ خود بھی یہ بات ایکسپیرئنس کرتے ہیں. یہ شروع کی ایک آدھ کلاس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ صرف آپ کی انڈسٹری ہی میں نہیں افیکٹو ہوتی بلکہ یہ عام زندگی میں بھی اسی طرح افیکٹو ہے, یا آپ کے مطلب شب و روز میں ہے. تو آپ کے پاس آپ گھروں پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی پیرنٹ کے 3-4 بچے ہیں تو سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک بچے کا ٹیمپرامنٹ کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے بچے کا ٹیمپرامنٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کرتے کہ 3 ایک طرف ہو جائیں اور ایک کو ایک طرف کر دیں کہ اس کا مزاج آپ سے نہیں ملتا. آپ کرتے کیا ہیں, آپ جو ہے اسے اپنے ساتھ مینیج کرتے ہیں, اسے اپنے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کے بڑے ہوتے ہیں اور آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہر کام جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان کو جو ہے ڈیوٹیز اور اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ نیکسٹ جنریشن کو جو ہے ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ ساری زندگی ہر شخص کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہی چیز جو ہے وہ ایک فرم میں یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہے. تو وی ہیو نو ٹاپ مین which can do everything himself. He has to assign responsibility and delegate work to other. تو ڈیلیگیشن سے کیا ہوتا ہے, ڈیلیگیشن relieves the executives, enable him to give more attention to planning, organizing and controlling. یعنی جب آپ کے سپروائزر کے پاس یا سپیریئر کے پاس ظاہر ہے جب وہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی اپنے سب آرڈینیٹس کو اسائن کر دیتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے
اور کچھ فرصت والی بات بھی ہو جاتی ہے تاکہ وہ دوسرے فنکشنز کو دیکھ سکے جو ہم بعد میں کریں گے، دیٹ از پلاننگ، آرگنائزنگ، کنٹرولنگ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ نیکسٹ آپ کا جو ہے پرنسپل ہے اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ یہ بھی پرنسپل جو ہے وہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی میں بی ڈیفائنڈ ایز a power to make decision and to see that they are carried out۔ یعنی اتھارٹی کا مطلب ہے کہ آپ کو اختیار دینا، یعنی کسی بھی پاور کو ایکسرسائز کرنے کا اختیار دینا از اتھارٹی، اور اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس فنکشن یعنی اتھارٹی کے اوپر جو ہے وہ جو اتھارٹی دی گئی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اتھارٹی کیا ہے کہ اتھارٹی از دا موٹیو فورس دیٹ کمانڈ دا ایفرٹ، ٹائم اینڈ ٹیکنیک۔ اٹ از دا پاور آف دا ایگزیکٹو ٹو میک ادرز ایکٹ in the manner directed and required by him. It is put into action to achieve enterprise objective۔ نیکسٹ آپ کا فنکشن ہے، اسی میں authority and responsibility are both are related to each other۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی کو رسپانسبلٹی دیں اور اسے اتھارٹی نہ دیں۔ فار ایگزامپل اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس جو ہے وہ 70% یقینی بنائیں کلاس میں، اور مجھے یہ اتھارٹی نہ دی جائے کہ اگر 70% سے کم ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، اگر یہ اتھارٹی مجھے نہ دی جائے اور صرف یہ رسپانسبلٹی دے دی جائے تو نیچرلی وہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس رسپانسبلٹی کیا ہے؟ رسپانسبلٹی مینس دا obligation of an individual to carry out the necessary assigned activities to the best of his ability۔ Authority is the basis of responsibility and the binding force in an organization۔ تو ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسائنمنٹ جو کسی کو دیے جائیں رسپانسبلٹی کے حوالے سے، assignment of responsibility must be accompanied by authority sufficient for its accomplishment۔ It is most unwise for responsibility to exist without authority۔ یعنی اتھارٹی کے بغیر جو ہے وہ رسپانسبلٹی کا جو تصور ہے وہ یوزلیس ہے۔ تو آپ کے پاس جو سپروائزر ہیں یا جو آپ کے سپیریئر ہیں، the superior therefore delegate responsibility with authority۔ ان کو جو بھی سپروائزر ہیں یا سپیریئر ہیں وہ جس کسی کو بھی رسپانسبلٹی دے رہے ہیں وہ فل اتھارٹی کے ساتھ دے، کیونکہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی دے ایگزسٹ ٹوگیدر۔ نیکسٹ پرنسپل ہے کوآرڈینیشن۔ The employees should work in coordination and cooperation within themselves and also with the management۔ تو کوآرڈینیشن کا وہی مطلب ہے جو کہ عام زبان میں ہوتا ہے، دیٹ از کوآپریشن۔ تو مطلب کیا ہے کہ امپلائیز کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ اور کوآپریشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی انہیں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یا کنسرن ہے، اینڈ ایز یو نو وی ہیو ویریس ڈپارٹمنٹس۔ تو اگر آپ کے پاس یو ہیو دا پروڈکشن، یو ہیو دا کوالٹی، رفلی آئی ایم ٹیلنگ یو، سملرلی وی ہیو دا سیل ڈپارٹمنٹ اینڈ وی ہیو دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ۔ اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو ظاہر ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی مارکیٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کہ جی فلاں پروڈکٹ کی جو ہے وہ سیل جو ہے وہ بڑھائی جائے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں جب سیزن چینج ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں موسم کے حساب سے چینج ہو جاتی ہیں، تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کانسٹنٹلی مارکیٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے پروڈکٹس کے حوالے سے کہ کس کمپنی کی کون سی پروڈکٹ جو کہ آپ کے ساتھ کمپیٹنگ ہے
وہ کس ٹرینڈ میں ٹرینڈ کیا ہے اس کا. اب اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ رپورٹ کرتا ہے کہ آپ کے فلاں پروڈکٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے، تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اپنی پروڈکشن کو جو ہے زیادہ اور بہتر بنانا چاہیے. تو دس از دا کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اب اگر آپس میں یہ بات ہونے لگے کہ نہیں بھئی ہم جو ہے اس طرح نہیں کریں گے، پروڈکشن والے اگر یہ کہیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے، تو نیچرلی آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ سفر کرے گی. تو آپ کے درمیان جو ہے وہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہونا بہت ضروری ہے. So in large organization having more and more subdivision with each unit performing a single major task and each subordinate reporting to a single superior, the possibility of chaos are numerous unless management is constantly effective to the synchronization of these subdivided activities. تو اب یہ جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی جو بات ہے، اس میں جو سب سے ضروری یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ سیکشنز اور ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ظاہر ہے وہ دے آر پرفارمنگ ڈفرینٹ فنکشنز، اور ظاہر ہے ان کو ایک ہی سپروائزر کو اور ایک ہی سپیریئر کو رپورٹ کرنا ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیوس مینس آپ نے یو ہیو یوزڈ اے ورڈ دا پاسبلٹی آف کیوس. کیوس کا مطلب جو ہے وہ افراتفری. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہیں، آپس میں اگر ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہاں افراتفری والی یا کیوس والی صورتحال پیدا ہو جائے گی. unless the management is constantly effective to the synchronization of these subdivided activities. یعنی یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے مینجمنٹ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس پرنسپل آف کوآرڈینیشن اور کوآپریشن از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ پرنسپل. نیکسٹ پرنسپل از ایکوٹی. ایکوٹی کا مطلب ہے مساوات یا برابری. ایکوٹی یہ آپ لفظ سنتے ہوں گے. تو ایکوٹی کا کیا مطلب ہے کہ دیر شوڈ بی لائلٹی اینڈ ڈیووشن فار دا امپلائی اینڈ دیر شوڈ بی ایکول بیہیویئر ود ایوری ون. دس ریزلٹس ان ہوموجینیس ایٹماسفیئر آف ورکنگ. تو ایکوٹی کا مطلب جو ہے وہ ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی مینز آپ تمام ورکرز اور اپنے جو سب آرڈینیٹس کے ساتھ جو ہے وہ یکساں سلوک کریں، ایک جیسا سلوک کریں. تو نیچرلی جب ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے تو اس وقت آپ کا جو ہے وہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ صحیح رہتا ہے کمپنی کا. نیکسٹ آپ کے پاس پرنسپل ہے انیشیٹو. انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حوصلہ دلانا یا کسی کو آگے بڑھانا. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کا کوئی ورکر جو ہے اچھا کام کرتا ہے یا وہ محنتی ہے تو اس کو جو ہے آپ آگے بڑھنے کا موقع دیں. The personnel should be given an opportunity to express their points and exercise them if found suitable. This results in the creation of the interest. اس کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جیسے کہ ابھی میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ آپ کے پاس جو ہے کام کے لحاظ سے بعض جگہ جو ہے وہ گروپنگ کرنی ضروری ہوتی ہے. دیٹ از میں نے اسپین آف مینجمنٹ میں یہ بات آپ کو بتائی تھی. تو آپ کے پاس جیسے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں ماسٹر ہو جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے آپ اپریشیٹ کریں. اگر کوئی ورکر یا کوئی مطلب لوور ورکر جو ہے یا لوور سب آرڈینیٹ آپ کا اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے جو ہے وہ اپریشیٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ دس ریزلٹس ان دا کریشن آف دا انٹرسٹ. یہ جو آپ کا اپریشیٹ کرنا جو ہے اس کے
انٹرسٹ کو بڑھائے گا، وہ اور اچھی طریقے سے کام کرے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ کا ورکر ہے اور وہ آپ سے نیچے لیول پہ ہے تو ہم کس طرح سے اس کی بات کو مانیں. آپ کو جو ہے وہ اپنا ذہن جو ہے ان میٹرز کے لیے جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اکثر ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ ورکر کوئی بہت عرصے تک کام کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے اپنے جو سپیریئر ہوتے ہیں یا اپنے بڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ اچھا کام آتا ہے. جیسے کہ یہ میں جسٹ آئی ایم گیونگ این ایگزامپل کہ اگر آپ لیب میں دیکھیں، خاص طور پر کیمسٹری کی لیب ہے یا کوگنوسی کی لیب ہے یا اور دوسری لیبیں ہیں، وہاں پہ جو آپ کا جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے اس کو زیادہ مطلب معلومات ہوتی ہیں یا انفارمیشن ہوتی ہیں کام سے متعلق. جیسے کوئی کیمسٹری میں جو ہوگا نان ٹیچنگ اسٹاف وہ سالٹ کو دیکھ کے بتا دے گا کہ کون سا سالٹ ہے، جبکہ آپ کے جو ہوتے ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے بہت سارا جو ہے وہ ڈیسیشن کرنا مختلف ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کوئی اس میں اسی لیے اس کو جو ہے مطلب انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو آتا ہے اور وہ کوئی آپ کو بہتر آپشن دے سکتے ہیں تو اس کو فالو کیا جانا چاہیے. نیکسٹ آپ کا جو پرنسپل ہے، دا لاسٹ پرنسپل از موٹیویشن. موٹیویشن کا مطلب ہے از این انکریجمنٹ. انکریج کریں آپ اسے، ورکرز کو آپ انکریج کریں. انکریج کرنے سے ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ بڑھتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ کمپنی کے اینول فنکشن میں جو ہے کسی کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا گیا. یہ چیزیں بہت کام آتی ہیں، زندگی میں بھی کام آتی ہیں اور ویسے بھی آپ کا جو ہے مورال یا حوصلے کو جو ہے وہ بلند کرتی ہیں. تو موٹیویشن از این انکریجمنٹ ٹو ورک or act in a desired manner. Its presence brings a sincere effort on the part of the employee. He becomes more devoted and interested in his work. So every manager should motivate his immediate subordinate, and the effort should be continued as it may result in motivating all subordinates down to or bottom level of organization. So hence we talk of motivation, we mean motivation for everyone. تو موٹیویشن کا جو پرنسپل ہے اس کا جو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ صرف ایک امپلائی کو یا ایک ورکر کو موٹیویٹ کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو جو ہے تمام کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کی جو ہے وہ ایک چین ہوتی ہے. اس میں جو ہے سب کام اپنے طریقے سے ہی اپنے لیول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے. ظاہر ہی ایک آپ کی آرگنائزیشن کے لیے یا فرم کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوتی ہے. So this finishes the topic of principle of management. The next topic will be the next time.